औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्बिर प्रोग्राम बयान हकीकत के साथ आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसके अंदर हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद होती है आपकी हर दिल अजीज शख्सियत, और आपकी शख्सियत यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अल्लामा सैयद अब्बास आप भी साहब इसमें हमारे साथ होते हैं। क़िबला आपकी खिदमत में सलाम भी अर्ज़ करेंगे और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहेंगे। शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज जो बयान हकीकत है उसको हमने जो है वो मुख्तस किया है इस्तक़बाल माह मुबारक रमज़ान से। तो क़िबला इसकी जो है वो प्रोग्राम में थोड़ा सा हम तमीदी गुफ्तगू से प्रोग्राम का आगाज़ करना चाह रहे हैं कि जो हमारे नौजवान इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनके अज़ान आलिया तक जो ख़ास बातें हैं वो पहुँचा दी जाएँ, क्योंकि शब चांद रात भी होगी, उसके भी अमाल होंगे। उसके बाद माह मुबारक रमज़ान की जो पहली तारीख होगी यकुम, उसके भी अमाल होंगे। तो इन तमाम चीज़ों से वो सब मिल के इस्तेफ़ादा करें, और इसलिए हम थोड़ा सा शुरू से जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे, और कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए, फिर उसके बाद भी जो है वो अपने नाजरीन को प्रोग्राम में थ्रू कॉल जो है वो लाइव कॉल के शामिल किया जाएगा। तो माह मुबारक रमज़ान की क़िबला फ़जीलत के बारे में जो है वो कुछ फरमाइए कि वो क्या फ़जीलतें हैं, वो क्या तमाम चीज़ें हैं, ताकि यहाँ से हम फिर जो है वो मज़ीद चीज़ों को लेके शामिल करें प्रोग्राम में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अहले बैतिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन। क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हमेशा की तरह आज भी हम आपकी खिदमत में और हमारे तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम मोहब्बत व अक़ीदत पेश करते हैं। और इस प्रोग्राम में जहाँ हम इस्तक़बाल माह सियाम के मौजू पर हाजिर हुए हैं, तमाम हमारे देखने और सुनने वालों को माह मुबारक रमज़ान की आमद पर पेशगी मुबारकबादी भी पेश करते हैं। ये एक अजीम महीना है, और ख़ासकर इन हालात में जबकि सारे के सारे लोग अपने घरों में हैं। माह मुबारक रमज़ान आ रहा है तो आम तौर से होता था कि मस्जिदें नमाजियों से छलकती थीं और लोग जोग दर जोग मस्जिदों की तरफ जा रहे थे। मगर इस साल मस्जिदों को बंद किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि मस्जिदों को बंद कर देने के बाद इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत को या उसके साथ जो राबिता है उसको भी मुनक़ता कर ले, बल्कि ये एक बहुत ही हसीन मौका है कि हम अब तक मस्जिदों में जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे, तो इस साल माह मुबारक रमज़ान को अपने घरों में रहकर अपने घरों को मस्जिद बना लें, और अपने घरों को जब मस्जिद बना लेते हैं तो उसकी ही इबादत उस घर में होती है। तो अगर फर्ज करें कि शहर में 2-4 मस्जिदों के दरवाजे बंद हुए हैं, तो उसके बदले में हजारों घरों में मस्जिद खुल गई है, और मस्जिदों को हम अपने घरों के ज़रिए से आबाद कर सकते हैं कि अपने घरों को ही मस्जिद बना लें। ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है जिस पर हमारे तमाम देखने वाले और सुनने वाले तवज्जो फरमाएं। माह मुबारक रमज़ान कि आने से पहले जैसे इत्तेफाक की बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शाबान के आखिरी खुतबे में, आखिरी जुमा के खुतबे में, जो कि तकरीबन इस साल भी कुछ ऐसे ही हुआ है कि हम जुमा का दिन आखिरी शाबान का दिन करार दे रहे हैं, और इस वक्त शब जुमा में हम माह रमज़ान मुबारक के इस्तकबाल के इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं। तो क्यों ना हम अपनी तरफ से बात करने के बजाय सरकार दो आलम ने माह मुबारक रमज़ान की फजीलत में जो इरशाद फरमाया, उन्हीं को हम मुकद्दम करें, उन्हीं बातों को जो कि नूरानी बातें हैं, उन्हीं को हम दोहराएं, ताकि हमारे सुनने वाले और देखने वालों पर उसका
اثر ہو. ہماری زبانوں میں کوئی تاثیر نہیں ہے، مگر کلام نور، کلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یقیناً تاثیر ہوتی ہے، اور اس تاثیر سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. چنانچہ سرکار نے آخری ماہ شعبان کے آخری جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ پہنچنے ہی والا ہے. یعنی بالکل کلوز ہیں، چند ساعتوں کی دیر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مہینہ تمہاری طرف چلا آ رہا ہے. دیکھیے، ماہ مبارک رمضان کو چلے آنے کی بات کی ہے، یہ نہیں کہا کہ تم ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے جا رہے ہو. اس میں بھی ایک بہت اہم نکتہ ہے. وہ نکتہ یہ ہے کہ چاہے تم چاہو کہ ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں کو سمجھتے ہوئے اس میں داخل ہو یا نہ چاہو، اللہ کا کرم تم پر یہ ہو رہا ہے کہ وہ مہینہ خود چل کے تمہاری طرف آ رہا ہے. یعنی تمہیں ایک موقع پھر سے زندگی میں آ رہا ہے، ایسا موقع کہ جس میں تم اپنے آپ کو پھر سے سدھار سکتے ہو، اپنے آپ کو پھر سے تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کے لیے آمادہ کر سکتے ہو. پھر سے تمہیں موقع مل رہا ہے کہ اگر بھٹکے ہوئے ہو تو راستے پر صراط مستقیم کے آ جائے. یہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، فرماتے ہیں آ رہا ہے تو خالی ہاتھوں نہیں آ رہا. مہینہ اللہ کا تمہاری طرف آ رہا ہے، مگر کیا لے کر آ رہا ہے؟ 3 عظیم نعمتوں کا سرکار نے تذکرہ فرمایا تمہاری طرف یہ مہینہ آ رہا ہے بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت کے ساتھ آ رہا ہے، رحمت کے ساتھ آ رہا ہے، اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے. اور ہمیں کیا چاہیے اس دنیا سے؟ ہمیں اور کیا چاہیے؟ برکت، رحمت اور مغفرت. یہ 3 ایک ایسی عظیم نعمتیں ہیں کہ اگر ہم اس کو درک کریں تو ہرگز ماہ مبارک رمضان کے کسی بھی لمحے کو ضائع نہ ہونے دیں. ہرگز کوئی بھی لمحہ ہم سے غفلت میں نہ گزرے. یہ اتنی عظیم 3 نعمتیں لے کر آنے والا ہے. اور پھر کیا ہے؟ اب اس مہینے کی فضیلت کو خود سرکار فرما رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے کیوں بیان کریں جب سرکار کا کلام نورانی موجود ہے. فرماتے ہیں شہرون ہوا عند اللہ افضل الشہور، یاد رکھو کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے. اب آپ دیکھیں کہ 12 مہینوں کے نام ہیں اور قرآن مجید میں صرف ایک ہی مہینے کا نام آیا ہے، اور وہ ہے ماہ رمضان المبارک. شہر رمضان قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182، جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا. انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ ایسا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا جو کہ ہدایت اور اللہ کی جانب بہترین روشن دلیلوں سے سرشار ہے. اب آئیے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمام مہینوں میں اللہ کے نزدیک سب سے افضل مہینہ ہے، تو ماہ مبارک رمضان سے افضل کوئی اور مہینہ نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں کہ اس کی راتیں، اس کے دن تمام باقی مہینوں کے دنوں سے افضل ہیں. وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، جس کی راتیں باقی راتوں سے افضل ہیں. وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، جس کی گھڑیاں، جس کے گھنٹے، جس کی ساعتیں باقی دنوں کی ساعتوں سے افضل ہے. هُوَ شَهْرٌ دُعِیتُمْ فِیہَ إِلَىٰ ضِیَافَةِ اللَّهِ، بہت ہی عظیم مہینہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں اللہ کی ضیافت میں مدعو کیا ہے، تم کو مدعو کیا گیا ہے. اپنی حیثیت اور اپنی قدر و منزلت کو سمجھو کہ تم
اس مہینے میں اللہ کے مہمان بنا دیے گئے ہو، ضیافت اللہ سبحان میں اللہ تمہیں مدعو کیا گیا ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللہ، اور خالی یہی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے جب اللہ خاص مہمان نوازی کا اہتمام کر کے ہمیں مہمان بنا رہا ہے تو وہ ہمیں مکرم بھی کر رہا ہے، اعزاز بھی دے رہا ہے، اور ایک خاص قسم کی ڈگنیٹی اور ریسپیکٹ اور آنر کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا ہے۔ آگے سبحان فرماتے اللہ انفاسکم فیہ تسبیح۔ اب یہ وہ کام ہے کہ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ مہمان بلا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھوکا رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا بہترین میزبان ہوں اور تم میرے مہمان ہو۔ تو کیا یہ واہ میزبان بہترین ہمیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے، پیاسا رکھنا چاہتا ہے؟ تو اس پر توجہ کریں۔ یہاں سبحان پر اللہ سبحان اللہ مہمان نوازی مادی نعمتوں کے لیے نہیں ہے، اللہ معنوی نعمتوں کے لیے ہے۔ معنوی نعمتوں میں آپ اکثر سنتے ہیں کہ آپ بھی گئے ہوں گے مہمان بن کر کہیں کسی ایک اچھے باحیثیت، با کرامت، با مرام، با شخصیت میزبان کے گھر، کوئی بھی میزبان ہو سکتا ہے، سخی دل والا اور کھلے دل والا اور کھلی محبت والا، کھلے دل سے استقبال کرنے والا اگر کوئی میزبان ہوتا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ مہمان کو ہر لحاظ سے آسائش اور آرام فراہم کرے، اور ایسی چیزوں کی بھی اسے اس کی خدمت کہ جس میں اس کو کوئی زحمت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، عام طور سے ہوتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلا کر کے کیا کر رہا ہے اپنے مہمان کو، کہہ رہا ہے اگر تم میرے مہمان بن گئے نا تو ان کاموں کا بھی میں تمہیں صلہ دوں گا کہ جن کاموں کا اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے بھی نہیں۔ دیکھیے ایک انسان نماز پڑھتا ہے سبحان اس کے اللہ اختیار میں، تلاوت کرتا ہے اس کے اختیار میں ہے، نمازیں اختیار پڑھتا واہ ہے، روزے رکھتا ہے، یہ سب اس کے اختیار میں ہے، مگر سانس لینا تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے سانس کو ہمارے بند کر دے، تو سانس بند کرتا لینے اور سانس چھوڑنے کا اختیار ہمیں نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے چونکہ اب مہمان بن گئے ہو نا اسپیشل میرے، تو تمہاری سانسوں کو میں تسبیح کا ثواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ واہ واہ سبحان تسبیح کو سمجھے کیا ہے؟ تسبیح جو ہے وہ سیدہ سلام اللہ علیہا اللہ کی صلی اللہ علیہ تعلیم وسلم کردہ تسبیح کے 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، یہ تسبیح ہے۔ اب اس اللہ کے ذکر کو جو تقریباً 100 مرتبہ اللہ ہم زبان پر جاری کرتے ہیں تو اس کا ثواب بتایا ہے چھٹے امام نے کہ گویا کہ تم نے 2000 رکعت نماز پڑھی، اتنا ثواب ہے اس تسبیح کا۔ اللہ اب اللہ سبحان فرما اللہ رہا ہے کہ 24 گھنٹے ماہ مبارک رمضان میں تم سانسیں لیتے جاؤ، ہم تمہیں ہر سانس پر ایک تسبیح کا ثواب دیتے جائیں۔ اس قدر سبحان اللہ اس کی مہمان نوازی میں وسعت ہے، اور اس قدر دل کھول کے اللہ سبحانہ وتعالی مہمانوں پر لٹا رہا ہے، اور یہ واہ لٹانا عجیب ہے کہ تمہاری سانسوں کو تسبیح کا ثواب ملے گا۔ وَنَوْمُكُمْ اللہ فِيهِ سبحان عِبَادَةٌ، سو جاؤ گے میرے مہمان تم تو تمہارے سونے کو ہم عبادت میں تبدیل کر دیں گے، یعنی عبادت کا ثواب، اللہ گویا تم سو نہیں رہے ہو بلکہ مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہو۔ آگے عبادت کر اللہ رہے ہیں کے حبیب فرماتے وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، باقی مہینوں میں تمہارا عمل پہلے تو یہ کہ کرتے ہو نہیں کرتے ہو، کرتے بھی ہو تو کس نیت سے کرتے ہو، پھر کرتے بھی ہو تو آیا صحیح ارکان و اعضاء کے ساتھ کرتے ہو یا پھر اس کرتے میں ہو کوتاہی کرتے ہو، جس طرح سے بھی کرو تمہارے اس عمل کی قبولیت کی کوئی ضمانت نہیں ہے، مگر میرے مہمان ماہ مبارک رمضان میں بن گئے ہو تو تمہارے عمل کو ہم پہلے ہی مقبول کر رہے ہیں، یعنی تمہارا عمل ضرور قبول اللہ ہوگا ماہ مبارک رمضان میں، سبحان اللہ چونکہ تمہارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اعزاز حاصل ہے
اس لیے تمہارے عمل کو اللہ قبول کرے گا، وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اور اس مہینے میں تمہاری دعائیں بھی سبحان اللہ، مستجاب ہو جائیں گی، یعنی تمہاری دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی ہیں۔ سوال بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ہم نے تو بہت بڑی بڑی لمبی لمبی بیٹھ کے دعائیں کی ہیں مگر قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارے حساب سے ہم اپنی کیلکولیشن میں اسے قبول نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو وعدہ فرمایا ہے، خاص کر ماہ مبارک بہت بڑا، رمضان میں تمہاری دعائیں ضرور مستجاب ہیں، تو اس کا مطلب وہ مستجاب ہوتی ہیں، مگر ہمارے علم کے مطابق میں وہ قبول نہیں ہوئی ہیں۔ اللہ کے علم کے مطابق وہی دعا جو اس نے تمہارے لیے بہترین تجویز کے ساتھ قبول فرمایا ہے، وہ اس نے تجویز رکھی ہے۔ چنانچہ سبحان اللہ، اکثر اوقات ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی چیز اللہ سے مانگتے ہیں، وہ ملتی نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ کچھ ہی عرصہ گزرتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز جو ہم مانگتے تھے ہماری نادانی تھی، وہ ملتی تو شاید یہ جو اس سے بھی بڑی عظیم چیز ملی ہے وہ نہ ملتی، تو بہتر تھا کہ ہم اللہ ہی پہ چھوڑ دیتے۔ اس طرح ہم کئی اپنی زندگی میں تجربے میں دیکھتے ہیں، تو اللہ بالکل ایسے سبحانہ تعالیٰ ضرور دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حبیب سرکار دو عالم نے ماہ مبارک رمضان کے بارے میں فرمایا کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتٍ صَادِقَةٍ، تو پھر اے اللہ، لوگو اب اللہ کی بارگاہ میں جب دعا مستجاب ہی ہو رہی ہے تو نیتوں کو اپنی سچی کر لو، سبحان نیتوں اللہ، کو تم سبحان اللہ، خالص کر لو۔ نیتوں میں کھوٹ ہے تو اس کھوٹ کو ہٹا دو، ملاوٹ ہے تو ملاوٹ کو ہٹا دو، پیور کرو، خالص کرو۔ نیتیں اگر صادق ہوں گی، خالص ہوں گی، تو پھر یقیناً اس کے جو فوائد ہیں وہ انگنت ہیں، کوئی اس کو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وَقُلُوبٌ طاہرہ، کوشش کرو کہ دلوں کو بھی تم پاک کر لو، دلوں کو پاک کرنا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی اہم بات ہے۔ نیتوں کو صاف کرو، اللہ، دلوں کو تم پاک کرو، ان اللہ یوفقکم، اکبر، تاکہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ موفق اور کامیاب کرے۔ کس کے لیے؟ لیے سیاہ میں ہی، کہ اس مہینے کے تم روزے رکھ سکو اور روزوں کا حق ادا کر سکو، اور تلاوت کتاب ہی، اور اس کی کتاب کی تلاوت کر سکو۔ اللہ اللہ، سبحانہ تعالیٰ کے قرآن کے نزول کا یہ مہینہ ہے، اس کو سرکار نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان، ہر چیز کے سبحان لیے اللہ، ایک موسم بہار ہوا کرتا ہے، اور قرآن کا موسم بہار ماہ مبارک رمضان ہے۔ ماہ مبارک رمضان رمضان ہے، سبحان اللہ، موسم بہار قرآنی ہاں، ہے، تو اس موسم کو ہم ضائع ہونے نہ دیں۔ آگے جو جملہ ہے اس پر میں روک دوں گا، بعد میں انشاءاللہ باقی آپ کے سوالوں کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ خطبہ تھوڑا سا طویل ہے، مگر یہ جو آخری جملہ ہے میں جو آج اس ٹکڑے کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرا ہوں، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حَرَّمَ يَحُرِّمَ غُفْرَانُ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ، حقیقت میں یقیناً بدبخت وہی ہے جو اس ماہ مبارک رمضان میں بخشا نہ گیا، یعنی جو اس مہینے میں بخشا نہ جائے وہ پھر کس مہینے میں بخشا جا سکتا ہے؟ لہذا فرماتے بدبخت ہے، شقی ہے وہ شخص کہ جو اس مہینے میں اللہ کے غفران سے محروم ہو جائے، بخشش سے محروم ہو جائے۔ یہ عظیم مہینہ کہیں وہ غفلت اور لاپرواہی میں نہ گزار بیٹھے، یہ ہر کوئی اللہ سوچے اور ابھی سے کمر بستہ ہو کر، جبکہ شیطان بھی اللہ کے حکم سے اس مہینے میں ہمیں پریشان نہیں کر سکتا، جٹ جائیں اور اپنے گھروں کو ہی مسجدوں میں تبدیل کر دیں۔ تبدیل کر جی دیں، سبحان اللہ قبلہ، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو آپ نے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت ہے اس کو جو ہے وہ بیان کیا۔ یقیناً یہی حق تھا کہ اس ماہ مبارک کی جو آمد ہے اس کو اس طرح سے بیان کیا جائے قبلہ۔ اس میں شب آئے گی جو کہ پہلی رمضان کی شب ہوگی، اور اس کے بھی اپنے خاص اعمال ہیں، تو ہم چاہتے ہیں ہمارے اس پروگرام کی وساطت سے جو ہے وہ ثواب میں ہم اور آپ بھی شریک ہوں۔ اس کے جو اعمال ہیں تھوڑا سا قبلہ وہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرما دیں کہ ماہ مبارک رمضان کی شب کے کیا اعمال ہیں۔ جی ہاں،
گزارش یہ ہے کہ کل کا دن ہے ماہ شعبان کا آخری دن جیسا کہ بتایا گیا ہے، مگر روزہ کل کا بھی آپ مس نہ کریں، کل کا روزہ بہت اہم ہے، رکھیں ضرور تاکہ اتصال ہو شعبان اور رمضان کا روزے کی حالت میں، اور یہ بہت ہی عظیم کارنامہ ہوگا اگر ہم کل روزہ رکھیں، اگرچہ ماہ مبارک رمضان ہفتے کے دن سے سیٹرڈے سے باقاعدہ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ کل کی جو رات آنے والی ہے وہ چاند رات بھی ہے، شب اول ماہ مبارک رمضان بھی ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں بھی ہیں اور کچھ اعمال بھی ہیں، مثلا چاند دیکھنا، یہاں پر اکثر یورپ میں چاند دیکھنا میسر نہیں ہوتا، اگر ہو تو اس کے لیے مخصوص دعا ہے کہ چاند دیکھو تو دعا کرو، اس کا ہمیں خلاصہ دعا کے جو سرکار دو عالم اس دعا کو ضرور چاند دیکھنے کے وقت پڑھتے تھے، یا باقی معصومین سے جو نقل ہے اور جو آپ جب دیکھتے تھے تو چاند کو دعا کرتے تھے، اس کا ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب چاند دیکھو تو دعا کرو کہ پروردگار اس مہینے میں تو نے ہمیں مہمان بلایا ہے اور اس مہینے میں تو ہمیں داخل ہونے کا ایک عظیم اعزاز عطا فرما رہا ہے، تو اس میں تو ہمیں ہرگز مصیبت، بلا، آفت یا پریشانیوں میں مبتلا نہ فرمانا، بلکہ ہمیں عبادت اور اطاعت کی قوت عطا فرمانا، عافیت اور آسانیاں فراہم فرمانا، اور ہمارے لیے سلامتی کا اہتمام فرمانا۔ ہم دعا کریں گے کہ کل جو شب اول ماہ مبارک رمضان ہے، خاص کر مومنین دعا کریں کہ یہ جو بلا ہے اور وبا ہے، اس کے بھی وبا سے محفوظ ہونے کی دعا کرے تاکہ ماہ رمضان مومنین و مومنات کے لیے خاص کر اور تمام انسانوں کے لیے عام طور پر یہ نجات کا مہینہ ہو، شفا کا مہینہ ہو اور سلامتی کا مہینہ ہو انشاءاللہ مستعان۔ پہلی تو آپ نے پوچھا کہ عبادت اور اعمال کے سلسلے میں بتائیں، تو پہلا تو میں نے کہا کہ دعا کرنا ہے، جب چاند نظر آئے، چاند دیکھے یا چاند نظر آنے کے وقت پر، غروب کے موقع پر یہ دعا ضرور کریں، چاہے آپ چاند دیکھ سکیں یا نہیں دیکھ سکیں۔ دوسرا جو اہم کام ہے، جو شب اول ماہ مبارک رمضان بہت زیادہ مستحب اور ثواب کا کام ہے، وہ ہے غسل کرنا، غسل مستحبی، نیت کرنا کہ میں شب اول ماہ رمضان غسل کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، تو یہ جو غسل ہوگا اس کی بڑی برکتیں ہیں، کم سے کم جو روایت میں آیا ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب کو غسل کرے گا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلے سال تک موذی اور پھیلنے والی بیماریوں سے اسے محفوظ کر لے گا۔ تو اب جو کورونا کے لیے اب پتہ نہیں ویکسینیشن کب بنتا ہے، کب ویکسینیشن ہم تک پہنچتا ہے، کب ہمیں امیونٹی ملتی ہے اس وبا سے، کم از کم کل جو شب ہے، شب اول ماہ مبارک رمضان، معصومین کے اقوال پر بھروسہ کرتے ہوئے اسی نیت سے غسل بھی کریں کہ اللہ اگلے سال تک کم از کم ہمیں ویکسینیشن کی طرح تمام بیماریوں سے، پھیلنے والی بیماریوں سے بھی محفوظ کر دے، یہ ایک بہت عظیم ہے۔ تیسرا عمل جو کل کی رات کے لیے ہے وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کا، بہت زیادہ ثواب ہے۔ ایک بات پر میں اس سے پہلے شاید کسی جگہ پر عرض کر چکا ہوں، مگر ضروری ہے کہ اس جگہ پر بھی میں وہ بات ضرور دہراؤں۔ وہ بات کیا ہے کہ آپ نے اکثر سال بھر یہ دیکھا ہوگا کہ خوشیوں کی ہر مناسبت میں زیارت امام حسین کو مستحب بتایا گیا ہے۔ عجیب بات ہے، ہر جگہ پر، جی ہاں، حتیٰ رجب کا تیرہ رجب کا دن ہے، امام حسین کی زیارت مستحب ہے۔ شعبان کا 15 شعبان کی تاریخ ہے،
امام حسین کی زیارت ہے. عید کا ہے، عید الاضحیٰ ہے، زیارت امام حسین مستحب. عید الفطر ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام. بعثت کی تاریخ، خوشیوں کا دن، مباہلہ کا دن، غدیر کا دن، ہر خوشی کی مناسبت پر امام حسین علیہ السلام کی زیارت مستحب بتائی گئی. جیسے ابھی شب اول ماہ رمضان کی اعمال میں زیارت امام حسین علیہ السلام بھی ہے. میں سوچتا ہوں کہ آخر ہر جگہ پر مناسبتوں کے اوپر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو پڑھنے کی اس قدر تاکید کیوں ہے؟ تو نقطہ اس کا یہی ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہ خوشیاں، یہ عبادتوں کے دن، یہ عبادتوں کی راتیں، یہ ساری عیدیں، یہ سارے اسلامی شعار اور اسلامی اقدار، یہ سب کچھ امام حسین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. اگر مولا حسین کی شہادت اور وہ قربانی نہ ہوتی تو کوئی بھی اسلام کا اثر باقی نہ رہتا. تو اس لیے یہ شکرانے کے طور پر جب بھی نعمت پاؤ تو ذکر امام حسین ہو اور زیارت امام حسین ہو، تاکہ ہم نمک حرام ہونے کے بجائے نمک حلالی کا کام کر سکیں. جب خوشیوں میں عبادت کے موسم میں داخل ہو رہے ہوں تو جو عبادتوں کی ہم تک پہنچانے کے لیے قربانی دینے والا انسان ہے، اس حسین علیہ السلام کو بھی سلام کر لیا کریں. یہ اس کا عظیم فلسفہ جو ہمیں سمجھ میں آیا. اس کے علاوہ مستحب ہے، یہ چوتھا عمل ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں. مستحب ہے کہ 2 رکعت نماز مغرب اور عشاء کے بعد کل پہلی رات کو، جو کہ ماہ مبارک رمضان کی پہلی رات ہے، شب اول، 2 رکعت نماز پڑھیں. نماز شب اول ماہ رمضان المبارک قربتاً اللہ. پہلی رکعت میں سورہ حمد اور دوسری رکعت میں سورہ انعام کی تلاوت کریں. دیکھیے لوگوں کو یاد نہیں ہوتا، سورے اتنے بڑے بڑے یاد ہوتے نہیں ہیں، کوئی ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ تم قرآن کو حفظ کرو، زبانی یاد کرو، میمورائز کرو، کہیں بھی نہیں کہا ہے. حضور نے بھی اس پر زور نہیں دیا ہے، بلکہ الٹا کہا ہے کہ اگر تمہیں ازبر یاد بھی ہو، زبانی یاد بھی ہو، اگر تم حافظہ قوی رکھ کر کے بہترین حافظ قرآن بھی ہو جاؤ تو مستحب ہے کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پڑھنا ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے. تو ایک ساتھ تم قرآن کے پڑھنے کا بھی ثواب حاصل کر رہے ہو، قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب حاصل کر رہے ہو. تو دیکھ کے پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے، زبانی پڑھنے سے زیادہ دیکھ کے پڑھنے کی فضیلت زیادہ. میں دوہرا رہا ہوں تاکہ ہمارے باقی مسلمان بھائی بھی سمجھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ حافظ قرآن بنے، ضروری ہے کہ قرآن سے آپ کا انس زیادہ ہو، محبت اور اس کے ساتھ لگاؤ زیادہ ہو. لگاؤ کے لیے دیکھو، قرآن کو کھول کے پڑھو، اس کی خود آنکھوں سے الفاظ اور حروف قرآنی پر تمہاری نظر جمے گی تو قرآن کے نور سے تمہارے اندر بھی نورانیت پیدا ہوگی. تو یہ سورہ انعام جو ہے، دونوں سوروں میں سورہ حمد کے بعد سورہ انعام کی تلاوت کریں. مستحب ہے، دیکھ کر پڑھیں، کوئی حرج نہیں. قرآن کھولیں، مستحب نماز بھی ہے، واجب نماز نہیں ہے، مستحب نماز ہے. آگے رکھیں قرآن کو. اب تو موبائلوں میں سارے قرآن موجود ہے، تو سورہ انعام جو ہے وہ دوسری سورہ حمد کے بعد سورہ انعام پڑھیں تاکہ اس طرح یہ نماز بھی حق ہو. اس کے بعد یہ 5واں عمل کچھ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو بھی پڑھے اگر توفیق ہو تو ضرور. چونکہ ابھی سارے لاک ڈاؤن میں ہیں تو ٹائم ہی ٹائم ہے، اور موقع سے فائدہ اٹھائیے اور بیٹھ کر کے بچوں کو لے کر کے دعائیں جو شب اول ماہ رمضان المبارک کے لیے آئی ہیں، وارد ہوئی ہیں، ان دعاؤں کو ضرور پڑھیں. یہ اعمال کا خلاصہ تھا جو آپ کے سوال کے جواب میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. جی صحیح. قبلہ یہ تو شب کے اعمال ہو گئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پہلی ماہ مبارک رمضان کے بھی
کچھ مخصوص اعمال ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ اگر بیان ہو جائے تو ہمارے ناظرین اس سے بھی استفادہ کریں. دن میں کوشش کریں. پہلی بات تو یہ کہ سحری سے پہلے نیت کر لیں پورے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی ایک ساتھ نیت کر لیں. یہ مستحب ہے. پھر مستحب ہے کہ آپ ہر سحری کے وقت دوبارہ اس دن کے روزے کی نیت دہرائیں. مگر پہلی رات کے بعد سحری جب آتی ہے تو مستحب ہے کہ آپ تمام روزوں کی ایک ساتھ نیت کر لیں، تاکہ اگر خدا نخواستہ اس پورے مہینے میں اللہ نے ہمیں حیات نہیں بخشی اور ادھورا ہمیں ماہ مبارک رمضان کو درمیان سے چھوڑنا پڑ گیا اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، تو چونکہ پہلی رات کے پہلے سحری میں ہم نے تمام ماہ مبارک رمضان کے روزوں کی نیت کر لی تھی، اس لیے تمام ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا ثواب ہماری جھولی میں اللہ بھر دے گا. اگرچہ فرض کریں دوسری مہر رمضان کو ہی ہمارا انتقال ہو گیا یا 5ویں رمضان کو ہو گیا، ماہ مبارک رمضان کے مکمل کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، اللہ نے ہماری حیات محدود کر دی، تو کوئی حرج نہیں. نیت ہم نے چونکہ پہلے ہی کر لی تھی، سارے پورے مہینے کے نمازوں کی، عبادتوں کی اور روزے کی جتنی بھی اللہ کی جانب سے وہ ثواب مقرر کیے وہ سارے ہماری جھولی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈال دے گا. یہ ایک عمل ہے دن میں. پھر یہ کہ کوشش کریں کہ دن کو کچھ اس طرح تقسیم کریں کہ نماز ہماری وقت پر ہو، ساتھ ہی ساتھ تلاوت کلام پاک ہو. ایک دن میں ایک جز، ایک سپارہ، ایک پارہ قرآن مجید کا ہم اگر پڑھ سکیں تو 30 دنوں میں پورا قرآن ختم کر سکیں گے اور ختم القرآن کا عظیم ثواب ملے گا. عجیب بات ہے کہ ماہ مبارک رمضان چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ قرآن کے نزول کا مہینہ بھی ہے، میں نے جیسے عرض کیا یہ بہار قرآنی بھی ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آیت کو ماہ مبارک رمضان میں پڑھنے کے ثواب کو پورے قرآن کے پڑھنے کے ثواب کے برابر قرار دیا ہے. یعنی باقی 11 مہینوں میں آپ اگر ایک قرآن مکمل پڑھتے تو جتنا آپ کو ثواب ملتا، ماہ مبارک رمضان کے اندر ایک آیت کے پڑھنے کا ثواب اتنا آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ملے گا. تو تلاوت کلام پاک پر بھی توجہ کریں، اور سب سے بڑا عمل روزے کی حالت میں یہ ہے کہ انسان زبان کو اپنے قابو میں رکھے. بہت بڑی بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا قبلہ، اس سے پہلے کہ ہم تھوڑا سا اس کو مزید دوسری جہت میں بھی دیکھیں، ایک سوال بہت اہم جو ہے وہ کرنا بھی ضروری ہے کہ بعض لوگ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ پریکٹس میں ہوتا ہے کہ وہ نمازوں کے اوقات کو بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں، اول وقت نماز پڑھتے ہیں، مگر ماہ مبارک رمضان میں یا تو روزے چھوڑ کر رکھتے ہیں یا بعض لوگ جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دیں کہ روزہ پروردگار کی بارگاہ میں کتنی اہمیت رکھتا ہے اور روزے کو چھوڑنے کے کیا نقصانات ہیں پروردگار کی طرف سے، وہ کتنا غضبناک ہوتا ہے، کیا معاملات ہیں، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تاکہ ہم آگے بڑھیں. جی، ماہ مبارک رمضان کے روزے تمام مرد و زن بالغ انسانوں پر فرض کیے گئے ہیں. فرض کیے گئے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک روزہ بھی کسی نے جان بوجھ کر نہیں رکھا، اور بہانے ہم لوگ جو بناتے ہیں، جاب پہ جانا ہے مجھے، آج کل تو خیر جاب کا بھی مسئلہ کوئی اتنا نہیں رہ گیا، لیکن جاب پہ جانا ہے مجھے، یا مجھے ایگزام دینا ہے، مجھے شاید کچھ زیادہ محنت کرنی پڑے گی، میں وہ گاڑی چلاتا ہوں، ٹیکسی چلاتا ہوں تو مجھے تھکان ہو جاتی ہے، یا میں NHS میں کام کر رہا ہوں تو میرے لیے تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. یہ سارے بہانے کبھی بھی واجب روزے سے آپ کو چھٹکارا دلا نہیں سکتے. یہ واجب روزہ ہے، آپ کو ہر حالت میں رکھنا ہے، مگر ایک خدا نخواستہ ایسے بیمار ہو جائیں کہ آپ کا روزہ آپ کے لیے مضر ہو جائے، اس صورت میں آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے. یا پھر خدا نخواستہ
اتنے بوڑھے ہیں آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے اگر کھا پی نہیں سکتے ہیں تو لرزہ بدن میں آ جاتا ہے، یا بیمار ہوں شدید قسم کے جسے روزانہ رکھا جائے، یا بوڑھے ہوں کہ بڑھاپے کی وجہ سے انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، یا پھر انسان مسافر ہو، سفر میں اپنے شہر سے 15-10 دن سے کم کی نیت میں نکلا ہوا ہے تو سفر کی حالت پہ روزہ نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے موارد، یا بالغ نہیں ہوا ہو، اب یہ بالغ ہو گیا ہے، مسافر بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے اور بوڑھا بھی شدید نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے۔ ایک روزہ اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو اسے پورے 60 روزے رکھنے کی ضرورت ہے، 60 روزے۔ اچھا قبلہ یہاں پر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جان کے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی عذر نہیں ہوتا، بیماری نہیں ہوتی، کوئی ضعیفی نہیں ہوتی، بالکل جوان ہیں، سب چیزیں ہیں، مگر ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا کفارت دے دیں گے، اس کو تھوڑا سا واضح کر دیں۔ کفارہ یہی میں عرض کر رہا ہوں، کفارہ 60 روزے رکھنا، 60 روزوں میں 31 روزے تو آپ کو سائملٹینیسلی رکھنے ہیں، یعنی پائے در پائے رکھنے ہیں تسلسل کے ساتھ۔ اگر بیچ میں ایک روزہ پھر چھوڑ دیا آپ نے تو پھر شروع سے رکھنے ہوں گے آپ۔ ایک 60 روزے کبھی کبھی مل کر کے اوکیشنلی نہیں رکھنا ہے، 31 روزے تو ٹوٹل مسلسل رکھنے ہوں گے، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ایک روزے کا کفارہ ہے، ایک روزے کا کفارہ۔ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب میں کفارہ دے دوں گا، میرے پاس پیسہ بہت ہے، میں مالدار ہوں اور میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، تو چلے ماہ مبارک رمضان کے بعد میں کیا کروں گا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دوں گا۔ چلیں، اگر کوئی کھانا کھلا دیتا ہے، مان لیں کہ اس کو اللہ اس روزے کے چھوڑنے کی وجہ سے اس نے جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا ایک روزے کے بدلے میں، تو اللہ نے اس کو عذاب نہیں دیا، مگر اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ عذاب سے تو بچ گیا، مگر وہ جو ثواب خود روزہ رکھنے کا تھا اس سے جو محرومیت ہو گئی اس کا وہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتا ہے۔ اگر ایک روزے دار کے روزے کا اسے مرنے کے بعد کیا فائدہ ہونے والا ہے، کیا ملنے والا ہے، اجر اس کا اگر پتہ چل جائے تو وہ تو کوشش کرے کہ پوری دنیا کو ترک کر دے اور ایک روزہ بھی اس کی زندگی کا قضا نہ ہو۔ اگر پتہ چل جائے تو لوگ چونکہ غافل ہیں، غفلت پہ پڑے ہوئے ہیں اور سب کچھ مادی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس لیے وہ روزے کے بارے میں اتنی سیریسلی سوچتے نہیں ہیں۔ جی صحیح۔ قبلہ تھوڑا سا آپ گئے تھے ابھی لاک ڈاؤن کی طرف، مگر چونکہ آپ اعمال ماہ مبارک رمضان کی طرف زیادہ متوجہ تھے تو اس طرف تفصیل سے ہماری بات نہیں ہو سکی۔ اب تھوڑی سی فرصت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس سوال کو بھی جو ہے وہ ہم ایک نئے انداز سے شامل کریں کہ اب ایک ایسی صورتحال ہے جس میں کہ فرصت ہے لوگوں کے پاس، تو اس فرصت کو بجائے اس کے کہ لوگ وقت کو ضائع کریں، اس وقت کو بہترین اس سے جو ہے وہ استفادہ کریں، کس طرح سے کریں؟ پروردگار کی مہمانی میں بھی جا رہے ہیں، ماہ مبارک رمضان کی بہترین ساعتیں اور گھڑیاں بھی ہمیں انشاءاللہ نصیب ہونے والی ہیں، تو اس لاک ڈاؤن کی صورتحال کو مفید کیسے بنایا جائے؟ دیکھیے بہت ہی عمدہ سوال ہے اور ہر کسی کو یقیناً قبلہ کالر بھی ہیں، اگر جی آپ کی بسم اجازت سے ہم پہلے کالر کو اللہ لے جی لیں پھر آپ کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے خیال سے کال قبلہ ڈراپ ہو گئی ہے، آپ کنٹینیو کریں، انشاءاللہ دوبارہ کال آتی تو ہم شامل کریں گے۔ بسم اللہ۔ جی یہ تو آپ ہی کا سوال نہیں بلکہ ہر مسلمان مرد و زن کا اس وقت سوال ہوگا کہ ماہ رمضان بھی جی آ رہا قبلہ، ہے اور ہم لاک ڈاؤن میں ہیں، جی تو قبلہ کال ہے۔ اس سچویشن میں جی کال کو شامل کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ گلاسگو سے، بسم اللہ جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک ہو رمضان مبارک، اللہ پاک ہم سب کو توفیق کہ ہم روزے رکھ سکیں اور محمد والے محمد کا ذکر اور محمد والے محمد کا ذکر اپنے نصیب
नसीब हो الحمد और पाकिस्तान पाक لا में يا वादरे जहाँ से मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का سبحان जिक्र اللہ जारी और सारी रहता है। انشاءاللہ انشاءاللہ अल्लाह पाक पाक के सिक्के में आज किबला साहब की खिदमत में दो सवाल है। पहला मेरा सवाल है सूरह दुखान और पहली और दूसरी आयत में फी हिदायत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। और अशरफ अली थानवी तर्जुमा करते हैं कसम है इस किताब वाज़े की कि हमने इसको लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर एक बरकत वाली रात यानी शब कदर में उतारा है। हम आगाह करने वाले हैं। यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि ये कौन सी रात है और अल्लाह ताला ने रमजान मुबारक में कब इसको कलाम पाक को उतारा है, ये मेरा सवाल है। और दूसरा मेरा सवाल है सूरह हामीम सजदा का आया वफी हदाया नंबर 29 है। इरशाद बारी ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू रब्बना अरिना अल्लज़ीना अज़ल्लना मिनल जिन्नि वल इंस नजअलहुमा तहता अक़दामिना लियकूना मिनल अस्फलीन। तो तर्जुमा है जब मुब्तलाए अज़ाब होंगे तो कुफ़ार कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार हमको वो दोनों शैतान और इंसान दिखा दीजिए जिन्होंने हमको गुमराह किया था, हम उनको अपने पैरों के तले डालें ताकि वो खूब जलील हो। तो यहाँ पर तो जिनों इंसानों में से कौन से दो इंसान हैं जिनके लिए ये लोग कह रहे हैं कि हम उनको मार डालें। इस आया व फी हिदाया पर रोशनी डालकर हमारी तौफीक का इजाफा फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। जज़ाकल्लाह। एक और कॉलर हमारे साथ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। मुख्तसर कॉल लूंगा, टाइम कम है हमारे पास। बिस्मिल्लाह। बहुत बहुत रमजान की मुबारक हो। जी बहुत बहुत मुबारक। बिस्मिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें फिर दोबारा नसीब किया 1441 का रमजान। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुबारकबाद देने के लिए मैंने फोन किया। बहुत शुक्रिया। ये जो आप जो भी आए थे जो जिनका जिक्र ठीक है, आपके पास सवाल है तो आप कर दें, वरना कहते हैं अशरफ थानवी साहब। ठीक है मेरे भाई। कभी मौका मिले इन भाई साहब को बोलूंगा उनकी किताब ठीक पढ़ें। ठीक है मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम मौसी भाई अस्सलाम मदद मौला अली मदद। बिस्मिल्लाह जी। मुख्तसर सवाल लेंगे, टाइम बहुत कम है। मेरा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम मदद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो माशाअल्लाह की बिला साहब। अल्लाह ताला आपको सेहत के सलामती अता फरमाए। मैंने आपकी सभी वो सारी तकरीबन याद है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे अल्लाह ताला और पंच के फजल व करम से इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात की ज्यादा छोटी सी गुजारिश है, जो सूरह इनाम आपने बताई, मैं अभी कुरान मजीद के पास पढ़ा था, मतलब पे देखा तो बहुत लंबी है। जरूरी है कि वो जो दो आपने दो रकअत नमाज में इसमें वाक़िया था, जरूरी है पढ़नी वाजिब या कुछ और भी कोई तरीका तो बता सकते हैं। तो एक गुजारिश है कि बिला साहब कि जाहिर सी बात है हमारी जिंदगी जो गुजर गई वो तो गुजर गई, कुछ ऐसे मामलात गुजरे हैं जो याद भी नहीं रहे। रोजा छूट गया, नमाज छूट गई, या हमारे वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी नमाजें रोजा कुछ ऐसे हो जाता है इंसान से गलतियां, उनका अदाला अगर इस मौका के ऊपर हम जाहिर सी बात है घर में जिस तरह कहा आपने मस्जिदें कुछ आसान सा कोई तरीका हो अल्लाह की बारगाह में कि पाक परवरदिगार हमारे वालिदैन की, हमारे बुजुर्गान की, हमारे गुनाहों की बख्शिश का अदा हो जाए। आगे पॉइंट आपका। खुदा हाफिज़ या अल्लाह। जज़ाकल्लाह इशराक भट्ट साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। क़िबला सवालात हमारे पास जो है वो जमा हो गए और मखसूसन से साहब भी कॉल कर रहे थे, उनकी कॉल शामिल नहीं हो सकी है। सूरह दुखान की दूसरी आयत और तर्जुमा उन्होंने अशरफ अली थानवी साहब का पेश किया। मखसूसन से साहब हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सवाल है जी बिस्मिल्लाह। रहमान मुबारक रमजान जब आता है तो अक्सर कादर
ایک مسئلے کو کچھ مسائل کو بار بار دہراتے رہتے ہیں، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری علماء کی ہے کہ وہ یاد رکھا کریں. میں اس لحاظ سے نہیں پوچھا ہوں، میں کچھ یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں بعض دوستوں کو. ہمارے کچھ بھائی اہل سنت والجماعت سے وہ سمجھتے ہیں کہ خاص لوگوں بھی آج ایک لمٹ ہے جمعہ کے روز ٹھیک ہے غسل شامل ہو سکتا ہے جمعہ کا. ٹھیک ہے مقصد صاحب، بہت مہربانی. بہت شکریہ بہت شکریہ. اپنے کنٹرول روم سے گزارش بھی کریں گے کہ کال روک دیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم چاہیں گے کہ انہی کے جوابات جو ہے وہ دے دیے جائیں اور تھوڑا سا پروگرام کو ایکسیڈ کریں گے 5-7 منٹ. قبلہ تیز تیز ہم ان کے جوابات کی طرف آتے ہیں. آپ کی خدمت میں سوالات رکھنے شروع کرتے ہیں. سورہ دخان کی آیت نمبر 2 جو ہے اور اس میں ترجمہ اشرف علی تھانوی صاحب کا انہوں نے بیان کیا اس حوالے سے اور کہ شب قدر کی اس رات کو جو ہے وہ قرآن کو نازل کیا تو وہ اس میں شب قدر کون سی رات ہے؟ جی، شب قدر جو ہے ماہ مبارکہ رمضان میں عام طور سے جو احادیث میں ملتا ہے وہ آخری 10 دنوں کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے. وہ رات کے جو طاق کی راتیں ہیں، یعنی ممکن ہے کہ وہ رات 19ویں رمضان کی رات ہو یا 21ویں ہو یا 23ویں ہو یا آگے چل کے 25ویں یا 27ویں یا 29ویں رات ہو. یعنی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اس رات کو متعین نہیں فرمایا، اللہ کے نبی نے بھی اس کو معین نہیں فرمایا. اس کے بعد معصومین سے بھی بہت سارے شاگردوں نے، امام کے چاہنے والوں نے، محبوں نے، علماء نے آ کے پوچھا مگر انہوں نے اس کو مخصوص نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ شب قدر ایک ایسی عظیم رات ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہی رات شب قدر ہے اور اس کو پتہ ہونے کے باوجود غفلت یا لاپرواہی میں اس رات کو وہ گزارے تو ممکن ہے کہ اس پر عذاب نازل ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات کو پردے میں اس لیے رکھا، مخفی اس لیے رکھا کہ لوگوں پر جو لاپرواہیاں برتتے ہیں، غفلتوں سے کے شکار ہیں، ان پر عذاب نہ آئے. یہ حرمت ہے اس رات کی عظمت کے اعتبار سے. سبحان اللہ اب سبحان اللہ. اس رات کے بارے میں وہ جو لیل مبارکہ ہے، لیلۃ المبارکہ، کیا وہی شب قدر بھی ہے یا یہ لیلۃ المبارکہ کچھ اور رات ہے؟ بعض مفسرین نے حتیٰ 15 شعبان کی جو شب برات ہے اس کو بھی کہا کہ یہ شب مبارکہ جو سورہ دخان میں مذکور ہے شاید وہ امام زمانہ یعنی قرآن ناطق کے مولود ہونے کی شاید رات ہے جس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے، جو کہ وہ بھی مبارک رات ہے. یقیناً وہ بھی مبارک ہے. قرآن کے نازل ہونے کی رات یا قرآن ناطق کے پیدا ہونے اور دنیا میں تشریف لانے کی رات، مبارک دونوں راتیں ہو سکتی ہیں. یہ ایک احتمال ہے جو بیان کیا جاتا ہے. ہم تو دونوں راتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور دونوں راتوں کی عبادات اور قدر و قیمت سے واقف بھی ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان راتوں میں عبادت سے گزارا جائے. جی صحیح. دوسرا بھی سوال انہی صاحب کا تھا کہ سورہ سجدہ آیت نمبر 29 کے اس میں جو ہے اس کا ترجمہ بھی انہوں نے پیش کیا کہ جن اور ان میں سے 2 شیطانوں کو جو ہے وہ نکالا جائے گا. تو دیکھیے جن 2 شیطانوں سے مراد کوئی 2 انسان نہیں ہے نا. ایک شیطان سے، ایک انسانوں میں سے شیطان ہے، دوسرے جنوں میں سے شیطان ہے.
شیطان کہتے ہیں اس ہستی کو یا اس وجود کو، اس موجود یا اس مخلوق کو کہ جو ہمیں راہ راست سے ہٹائے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ کے عزیز ترین افراد ہوں، ممکن ہے کہ آپ کے رشتہ دار ہوں، ممکن ہے کہ آپ کے پڑوسی ہوں، ممکن ہو کہ وہ انسانوں میں سے ہوں، ممکن ہو کہ جنوں میں سے ہوں۔ تو یہ جو دو کہا ہے، دو سے مراد وہ انسان دو نہیں ہے کہ جن کے بارے میں ہم تلاش کرنے لگ جائیں کہ یہ کون دو انسان ہیں۔ اگر وہ دو انسان فرض کریں شیطان تھے بھی تو وہ اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے تھے یا اپنے اطراف میں رہنے والوں کے لیے تھے شیطان۔ اب وہ مر کے ان کی ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں، وہ ہمیں کیا مطلب گمراہ کر سکیں گے؟ ہاں ان کے نام سے کچھ لوگ گمراہ ابھی بھی کر رہے ہیں، مگر خود ان کا وجود ختم ہو گیا ہے اگر وہ مراد وہ ہیں تو۔ اگر نہیں تو پھر آپ یہ قرآن کی جو واضح آیت ہے اس کے اندر ایک انسانوں میں سے جو شیطان ہے، جو آپ کے قریب کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی فارم میں کسی بھی شکل میں آ کر کے آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا سکتا ہے اور بھٹکا سکتا ہے آپ کو۔ یہ وہ جو جنوں میں سے ہے وہ بھی آ کر کے آپ کو راہ راست پر چلنے نہیں دیتا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہاں دو شیطانوں سے مراد ایک جن اور ایک انسان۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھیں گے۔ اشتاق بٹ صاحب نے کہا کہ سورۃ الانعام جو آپ نے کہا کہ نماز کے بعد سورۃ الحمد کے بعد پڑھنی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں وہ کافی بڑی ہے، کیا اس کی جگہ کوئی اور چھوٹی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ ایک سوال انہوں نے یہ کیا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو زندگی گزر گئی ہے اگر اس میں کچھ اعمال کا ازالہ کرنا چاہیں، کچھ مرحومین کے لیے ایصال کرنا چاہیں، خصوصاً اپنے والدین کے لیے، تو اس کا بھی تھوڑا سا طریقہ وضع فرما دیں۔ جی ہاں، ان کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی واضح کیا کہ یہ جو 2 رکعت نماز شب اول ماہ مبارک رمضان پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ واجب نہیں ہے، اس کو ضروری اور واجب نہ سمجھے۔ یہ ایک مستحب ہے، نافلے کی نماز ہے، ثواب اس میں بہت زیادہ ہے۔ اب جب نافلے کی نماز ہے، مستحب نماز ہے، سورہ لمبا ہے، نہیں پڑھ سکتے دیکھ کے پڑھیں، نہیں دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے کوئی حرج نہیں، کوئی اور سورہ پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ مستحب نمازوں میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی اور گنجائش ہوتی ہے کہ آپ جیسے کہا گیا ویسے ہی کریں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، جس طرح سے بھی ممکن ہو کم از کم اس نماز کو ادا کریں تاکہ اس کی جو برکتیں ہیں اس سے محروم نہ ہو۔ ٹھیک، دوسرا جو سوال انہوں نے کیا جی وہ یہ کہ اگر ماں باپ کے لیے بخشش کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو ایک اپراکسیمیٹ نمازوں کی قضا یا روزوں کی قضا اپراکسیمیٹ معلوم کریں، عمر کے لحاظ سے ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے پتا ہے کہ وہ کچھ نمازیں کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے کبھی نہیں رکھتے تھے، تو ایک اندازہ جو ہے ایک تخمینہ ضرور اس کا نکالیں اور وہ پیسہ دے کر کسی اور سے بھی کروا دیں تو ماں باپ کی جو ہے وہ بخشش ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے، بہت زیادہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن جہاں تک اپنے اعمال، گزشتہ اعمال کی بات ہے کہ گزشتہ زندگی میں ہماری نمازیں لاپرواہیوں سے گزر گئیں، روزے شاید رکھے کچھ نہیں رکھے، توجہ نہیں تھی، ابھی خیال آیا ہے کہ چلے کچھ اپنی عاقبت پر توجہ دے اور اپنے اعمال کو درست کرے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے فارمولا یہی ہے کہ ہم اپراکسیمیٹ اپنی جو ہے نمازوں کو اندازہ لگائیں کہ کتنی ہو سکتی ہیں، تو اس پہ آپ ایک کیلکولیشن تیار کر لیں، اپنا ایک حساب رکھیں، روزے بھی اسی طرح رکھیں، اور اس کے بعد پھر روزوں کو رمضان کے بعد رمضان کے بعد ادا کرنا شروع کر دیں، نیت کر لیں کہ آپ مرنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ سارے یہ جو قرضے ہیں جو قضائیں ہیں وہ ساری ادا کر دیں گے۔ اگر آپ نے یہ کام شروع کر دیا تو ممکن ہے کہ بہت جلد اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی تمام گزشتہ جو قضا ہو گئی ہیں عبادات، نمازیں، روزے وغیرہ، یہ سب آہستہ آہستہ توفیق اتنی دے کہ آپ ادا کر کے مرے اس دنیا سے۔ اگر نہیں ادا کر سکے اور دنیا سے چلے گئے تو چونکہ آپ نے پہلے سے نیت کر رکھی ہے تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔
صحیح. مخصوصاً سے اس آپ نے سوال کیا کہ جمعہ کا غسل جو ہے وہ اس کے بعد جو ظہر ہے اثر ہے وہ غسل کب تک کاؤنٹ ہوتا ہے، اس کی کیا ٹائمنگ ہے؟ دیکھیے غسل جمعہ کے لیے بتایا گیا ہے کہ شب جمعہ سے لے کر اگلی جمعہ کی مغرب کی نماز سے پہلے پہلے تک یہ پورا تقریباً 24 گھنٹے کا ٹائم ہے. غسل جمعہ کی نیت کر کے آپ غسل کر سکتے ہیں. حتیٰ بعض نے کہا کہ گنجائش ہے کہ اگر کوئی جمعہ کی دن مغرب کی نماز تک بھی نہیں کر سکا ہے تو بھی غسل کا موقع ملے تو غسل جمعہ کی نیت کر کے غسل کرے تاکہ وہ محروم غسل جمعہ کے ثواب سے نہ ہو. جی صحیح. قبلہ بس 2-3 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں، 4 منٹ. تھوڑا سا جو ہم نے پہلے آپ سے سوال کیا تھا کالرز کے شامل ہونے سے پہلے کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، بہت زیادہ وقت ہے لوگوں کے پاس، تو اس سے کس طرح سے بہترین اس سے استفادہ کیا جائے، اس کا اگر مختصراً آپ جواب مرحمت فرما دیں تو پھر ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے آگے بڑھیں. جی میں چاہوں گا کہ زیادہ لمبی چوڑی باتیں ہوں گی تو شاید لوگوں کو یاد بھی نہیں رہے گا اور اس پر توجہ بھی نہیں جائے گی، اس لیے صرف پانچ نکات میں چاہوں گا کہ بیان کروں. ہمارے ناظرین غور سے سنیں اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی اس وقت پروگرام دیکھ رہا ہوگا. اگر کوئی خاتون دیکھ رہی ہیں تو سارے باقی کے گھر والوں کو ان 5 نکات کی طرف متوجہ کرائے. اگر مرد دیکھ رہے ہیں تو وہ باقی اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو یاد دلائیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن میں ماہ مبارک رمضان آیا ہے ان میں ہمیں 5 چیزوں پر توجہ دینی ہے. نمبر 1، وقت پر نماز پڑھیں. اول وقت نماز پڑھیں. نماز کا وقت آ جائے تو کوئی اور کام نہ کریں، فوراً باقی سارے کاموں کو روک کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کی آواز پر لبیک کہیں. اول وقت نماز پڑھیں اور آرام سے نماز پڑھیں، ٹائم لگا کے نماز پڑھیں، جلدی نہ کریں. تسبیح اس کی، تعقیب اس کی، دعائیں اس کی، چونکہ آپ کے پاس ٹائم ہے اس کو بہترین کاموں میں. جب تک آپ مصلی پہ بیٹھے رہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ پر برکتوں رحمتوں کی بوچھار کرتا رہے گا. آپ اس کا خیال رکھیں کہ اگر کسی جگہ پر آپ نے ہاتھ پھیلایا اور وہاں سے کچھ ملا اور آپ ایسے ہی ہاتھ کو کھلا رکھیں تو وہ مسلسل آپ کو دیتا جا رہا تو کیا آپ فوراً اپنا ہاتھ روک لیں گے؟ تو روک لیتے ہیں؟ نہیں روکتے نا. آپ کوشش کرتے ہیں کہ کھلا ہی رکھیں تاکہ وہاں سے بارش ہو رہی ہے عطا کی تو عطا کی بارش جاری رہے. اسی طرح مصلی پہ سبحان جب اللہ. تک انسان رہتا ہے تو اس کی برسات ہوتی ہے اس کی نعمتوں کی برکتوں کی، اس کو آپ محروم نہ کریں اس سے اپنے آپ کو. اس میں پہلا کیا کریں؟ اول وقت میں نماز آرام سے نماز. اطمینان سے اس کی تعقیبات کے ساتھ. دوسرا کوشش کریں کہ ماہ مبارک رمضان میں اپنے گھر کے کاموں میں بھی آپ بھی شریک ہو جائیں، حصے دار بنیں. مرد ہیں تو بھی آپ یہ نہ کہیں کہ میں مرد ہوں میری ذمہ داری نہیں کچن میں جا کے میری اہلیہ کا ہاتھ بٹاؤں یا کسی اور کام میں حصہ لوں. نہیں، چونکہ ٹائم ہے اور یہ عبادت ہے. مولا علی نے ایسا کیا، رسول اکرم نے ایسا کیا اور باقی معصومین اور علماء نے بھی ایسا کر کے دکھایا کہ گھر میں ہو تو یہ سب جو ہے نا بہت ہی اہم مشغلہ ہوگا ہمارا. دوسرا جو کام ہے، تیسرا یہ کہ کوشش کریں کہ اخلاقی اپنے پریکٹیکل اخلاقی پوزیشن کو آپ کی بہتر سے بہتر بنائیں. یعنی پہلے تھوڑا سا آپ لاپرواہی میں غصہ کرتے رہے یا چڑچڑاتے رہے یا اونچی آواز میں کسی کو ڈانٹتے رہے تو اب بدل دیں. نہیں بھائی، اب ہم لاک ڈاؤن میں بھی ہیں، پلس یہ کہ ماہ رمضان میں اور اللہ کے مہمان ہیں، خاص مہمان ہیں، تو ہمارے اخلاق بہتر سے بہتر ہو جائے. یہ 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات، پوری توجہ سنیں، چوتھی بات کوشش کریں کہ آپ کے عزیز و اقارب سے آپ کا رابطہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے. اس سے موقع اٹھائیں، ویڈیو کال کریں. آپ ویڈیو کال کے لیے پیسے بھی آپ کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. واٹس ایپ کے ذریعے سے، اسکائپ کے ذریعے سے، نہ جانے فیس ٹائم کے ذریعے سے کتنے اور بھی ذریعے فراہم ہو گئے ہیں. اس کے ذریعے سے اپنے عزیزوں سے آپ کا تعلق استوار کریں، مضبوط کریں اور بہتر سے بہتر اپنے رابطے کو ان کے ساتھ رکھیں. پانچواں اور اہم کام، زندگی کے اپنے سارے گزشتہ دنوں کو ایک دفعہ آپ خود بیٹھ کر کے ریویو کریں. یعنی
آپ اپنے ماضی کو اپنی نگاہوں کے سامنے دہرائیں، وہ ساری فلم آپ کے اندر موجود ہے، اس کو کہیں باہر سے نہیں ملتی، وہ آپ کے پاس ہی موجود ہے. اس کو آپ ریوائنڈ کا بٹن دبا کر کے ریورس جا کر کے چیک کرنا ہوگا کہ آپ نے کیا 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 ہے. جہاں جہاں آپ نے خطائیں کی ہیں، بے وقوفیاں کی ہیں، لغزشیں کی ہیں، فضول وقت ضائع کیا ہے، وہاں وہاں آپ رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، سبحان اللہ. بچتائیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگے اللہ کی بارگاہ میں، تاکہ وہ کریکشن ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، اس کو پھر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے ریکارڈ کو بہتر بنا دے. اگر خوبیاں سبحان اللہ. دیکھی اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں. یہ 5 کام آپ کر لیں تو آپ کی لاک ڈاؤن کا بہترین آپ نے استفادہ کیا. اور آپ ہمارے حق میں ضرور دعا کرتے رہیں، کیونکہ آپ کی دعاؤں کی ہمیں سخت ضرورت ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں، مشکور ہیں، ممنون ہیں. آپ نے جو ہے اس بہترین موضوع کے اوپر، جو کہ ایک ہم ان بہترین ساتھوں کی طرف، بہترین گھروں کی طرف، بہترین لحظات کی طرف جو ہے وہ ہر لمحے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ پروردگار نے زندگی دی تو ان تمام لحظات سے اچھی طرح سے استفادہ کریں گے، اور پروردگار کی مہمانی میں زیادہ سے زیادہ اس کی حضور جو ہے وہ عبادتوں سے سرشار ہوں گے. بہت شکر گزار ہے قبلہ آپ کے. اور ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ اللہ وقت حافظ. ختم. انشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات کل UK ٹائم سے 4 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.